सब कहाँ कुछ लाला व गुल में नुमायाँ हो गईं, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गईं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, FM4 के टीवी के प्रोग्राम असातीर में मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान। ख़वातीन व हज़रात, आज हम जिस मुक़द्दस मुतहर पाक शख्सियत का ज़िक्र खैर करने की सआदत हासिल करेंगे वो साबिक़ूनल अव्वलून की तस्बीह के अंदर जुड़े हुए एक खूबसूरत मोती हैं। वो तहफ़्फ़ुज़ नमूसे रिसालत के सिपाही सलारे अव्वल हैं। वो कुरैश के दिलावर नौजवान, वो गैरतमंदी में सबसे बुलंद, वो अज़मतों और रिफ़ातों के मालिक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनसे इतनी ज़्यादा मोहब्बत थी कि एक सहाबी आए और उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, मेरे घर बेटा हुआ है, बताएं मैं इसका क्या नाम रखूं। तो आपने फरमाया कि मेरे उस प्यारे सहाबी और मेरे प्यारे चचा के नाम पर उनका नाम रखा जाए। वो इतने बहादुर थे कि दुनिया इस्लाम के पहले अलमदार होने का ताज उनके सर पर सजाया गया। वो इतने शुजा थे कि वो अपने दोनों हाथों से तलवार चला लिया करते थे। वो बहादुर, सखी, नरम मिजाज, खुश अखलाक, साहिब अज़मत और रिफ़त, गैरतमंदी में बहुत बुलंद, सैयद अहले शहादत, वाकिफ़ रमज़ इबादत, शेर मैदाने अजीमत, हामिल शान इमामत, रूह अज़म इस्तकामत, लाजवाब बेश कीमत, फ़ख्र अरबाब क़यादत, सैयदुश्शुहदा, असदुल्लाह व असदुर रसूल, अफ़ज़लुश शुहदा, फ़ाइलुल खैरात। वो ऐसे सहाबी कि सरकार ख़ुद उनको कहें कि ये अल्लाह का भी शेर है और अल्लाह के रसूल का भी शेर है। ख़वातीन व हज़रात, हमारी खुशकिस्मती है कि आज हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा हज़रत सैयदना हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का ज़िक्र पाक करने की सआदत हासिल करेंगे। वो हमज़ा के जब उनकी शहादत हुई तो सरकार ने 70 बार उनका जनाजा पढ़ाया। वो हमज़ा के जब सरकार ने उनके जनाजे को देखा तो सरकार इतना ज़्यादा रोए कि सरकार सिसकियाँ लेने लगे। वो हमज़ा के सरकार उनके जनाजे को देख के फरमाने लगे, ऐ मेरे शेर, ऐ मेरे चचा जान, ए हमज़ा, ए नेकियों को अंजाम देने वाले, ए हमज़ा, ए मुसीबतों को दूर करने वाले, ए हमज़ा, रसूल की जानिब से दिफा करने वाले, ए रसूलुल्लाह के चेहरे से दुश्मनों को भगाने वाले, मेरे प्यारे चचा हमज़ा। ख़वातीन व हज़रात, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने इस प्यारे चचा से इतनी ज़्यादा मोहब्बत थी कि जिसकी कोई मिसाल नहीं। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूलुल्लाह के रज़ाई भाई भी हैं और रसूलुल्लाह के प्यारे चचा हैं। आप ख़ुद फरमाते थे कि मेरे चचा में सबसे ज़्यादा मुझसे मोहब्बत करने वाले और मैं जिनसे मोहब्बत करता हूँ वो हमज़ा हैं। आइए आज हम हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ज़िक्र पाक करने की सआदत हासिल करें, उनके नाम से बरकतें हासिल करें, उनके ज़िक्र से बरकतें हासिल करें, अपनी रूहों को मुनव्वर करें, अपनी समातों को मुनव्वर करें, अपनी ज़िंदगी के उन लम्हात को क़यामत के लिए बाइस नजात बनाएं कि जिनमें आज हम हज़रत सैयदना हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ज़िक्र पाक करेंगे। आज की इस मुक़द्दस मुतहर पाकीज़ा गुफ्तगू के अंदर हमेशा की तरह मेरे मेहमान जनाब हाफिज़ मोहम्मद उस्मान साहब मौजूद हैं। हाफ़िज़ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है आप साहब आपका? अल्लाह ताला का फज़ल, आप खैरियत से? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप साहब अल्हम्दुलिल्लाह आज हम रसूलुल्लाह के प्यारे चचा हज़रत सैयदना हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ज़िक्र पाक करने की सआदत हासिल करेंगे। तो आप सब आज पैटर्न के मुताबिक आप मुझे ये बताएंगे हज़रत सैयदना हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम व नसब क्या था और हज़रत सरकार सैयदना हमज़ा की विलादत कहाँ पे हुई थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। उस्मान भाई, सैयदना हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने जैसे इनका नाम नामी इसमें ग्रामी हमज़ा ही था और अबू याला और अबू अम्मारा इनकी कुनियत थी। सही। ये दोनों इनके साहबजादे थे और उन्हीं साहबजादों की निस्बत से इनकी कुनियत जो वो अबू याला और अबू अम्मारा पड़ी।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسد اللہ کا لقب عطا فرمایا. صحیح. اور جیسا آپ نے اپنے انٹرو میں بھی بتایا کہ یہ صرف اسد اللہ نہیں تھے، اسد اللہ بھی تھے اور اسد رسول اللہ بھی تھے. سبحان اللہ، سبحان صلی اللہ علیہ وسلم. مکہ مکرمہ کے اندر ہی پیدا ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں تھوڑے ہی بڑے تھے. ان کا پورا سلسلہ نسب آج چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی نسب جو ہے وہ ان کا نسب ہے. حمزہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام تک محفوظ رکھا ہے. صحیح. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں تو ان کا سلسلہ نسب بھی حضرت آدم علیہ السلام تک محفوظ ہے. صحیح. ان کی والدہ حالہ بنت وہب، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدہ محترمہ ہیں سیدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وسلام اللہ علیہا، یہ جو وہب بنت حالہ ہیں یہ ان کی چچی زاد بہن ہے. صحیح. اس طرف سے بھی صحیح، یہ کزن بھی ہو گئے، کزن بھی ہو گئے. اور جیسا کہ آپ نے انٹرو میں یہ بھی بتایا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی ہیں. ابو لہب کی لونڈی تھیں، ان کی غلام تھیں، وہ صحابی رسول بنی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلبہ پڑا اور ان کی غلامی اختیار کی. حضرت صوبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ان کو دودھ پلایا. صحیح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کرتے تھے کہ حمزہ جو ہیں وہ میرے رضائی بھائی بھی ہیں. وہ حضرت ان کا ایک واقعہ بھی ہے. ان کی ایک بیٹی تھیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، امارہ، حضرت امارہ. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ امارہ سے شادی کر لیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حمزہ میرے رضائی بھائی ہیں. تو اس وجہ سے ان کی حرمت آ جاتی ہے. بالکل ٹھیک. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح سے منع فرما دیا. جب جو ان کی بیٹی تھی حضرت امارہ، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد جو قریبی عزیز تھے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب نے خواہش کا اظہار کیا کہ اس بچی کی پرورش جو ہے یہ اس کا ذمہ ہمیں مل جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حضرت جعفر بن ابی طالب کا انتخاب کیا اس کے لیے. اس کی دو وجوہات تھیں. ایک وجہ تو یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا فیصلہ اس وجہ سے بھی کیا کہ جو حضرت جعفر کی اہلیاں تھیں اسما بنت امیس، یہ اس بچی کی خالہ بھی تھی. یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زوجہ تھیں ان کا نام تھا سلمہ بنت امیس. تو سلمہ بنت امیس اور اسما بنت امیس یہ دونوں بہنیں تھیں. صحیح. تو اس وجہ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا انتخاب کیا. اور اس وجہ سے بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھتے تھے کہ ان سے بہتر پرورش جو ہے وہ بچی کی وہ کوئی اور نہیں کر سکے گا. خالہ بھی تھیں تو وہ بچی کو ایک ماں کا پیار دیں گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہی کا فیصلہ کیا. اچھا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد آگے نہیں چل سکی. ان کے 3 بیٹے تھے. یعلا اسی کی مطلب نسبت سے ان کا کنیت ابو یعلا پڑی. امارہ ان دونوں کا بچپن میں وصال ہو گیا تھا، امارہ کا بھی اور یعلا کا بھی. ان کے ایک تیسرے بیٹے تھے، ان کی شادی ہوئی، وہ بڑے ہوئے اور ان کی شادی کے بعد پھر ان کی آگے اولاد بھی ہوئی. عامر نام تھا ان کا، لیکن ان کی بھی پھر آگے نسل نہیں چلی. وہ آگے ان کی تو شادی ہوئی لیکن آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پھر کوئی نرینہ اولاد عطا نہیں فرمائی. صحیح. اچھا آپ صاحب، آپ ویسے تو حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہی اتنا روبدار ہے. آج میں پڑھ رہا تھا کہ اسد ایسے شیر کو کہتے ہیں کہ جو کچھاڑ کے اندر بیٹھا ہو. جی بالکل.
اور حمزہ ایسے شیر کو کہتے ہیں جو اپنے شکار کو دبوچ لے. جی. تو جب نام ہی حمزہ ہو اور وہ اس پہ پورا بھی اترتے تھے اپنے نام پہ. ایک تو نام حمزہ اور اسد ویسے ان کو لقب مل گیا, اور اسد اللہ و اسد الرسول. بھائی سبحان اللہ. اچھا آپ صاحب, حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قبول اسلام کا واقعہ ہے جی, اس کے متعلق آپ ہمیں کچھ بتائیں. عثمان بھائی, ان کی شجاعت کا, ان کی بہادری کا ذکر تو آپ نے انٹرو میں کر دیا. اس کے ساتھ ساتھ یہ مطلب شمشیر زنی میں, تیر اندازی میں اور گھڑ سواری میں ماہر تھے اور انتہائی ماہر تھے. تو کہتے ہیں نا سحر انورادی اور سیر اور شکار, اس کا بہت زیادہ شوق تھا انہیں. صحیح. سیر و تفریح کا, شکار کا بہت زیادہ شوق تھا. اچھا, ان کی زندگی کا زیادہ تر حصہ سیر و تفریح میں اور شکار میں گزرا ہے. اور ان کا قبول اسلام کا واقعہ بھی بڑا دلچسپ ہے. ایک دن اسی طرح یہ ہوا, چونکہ یہ اکثر شکار میں رہتے تھے, مکہ مکرمہ میں تو یہ رہتے نہیں تھے, تو سفر پہ کبھی کہیں کبھی کہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات بھی کم ہوتی تھی. ایک دن یہ شکار سے واپس لوٹے, ابھی مکہ کے اندر داخل ہی ہوئے تھے کہ ایک لونڈی, ایک غلام تھی, انہوں نے کہا کہ آج آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت غلط ہوا. تو انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ آج وہ اپنا واز کر رہے تھے, اپنی تبلیغ کر رہے تھے, بیت اللہ کے اندر ہے, تو اس تبلیغ کے دوران ابو جہل جو ہے وہ آیا اور اس نے ان کو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, آپ کے بھتیجے کو روکا, اور صرف روکا نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس حد تک وہ ایذا پہنچا سکتا تھا اس نے پہنچائی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الیاذ باللہ گالی گلوچ تک دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کرتے رہے اور ایک لفظ نہیں بولا اور چپ کر کے وہاں سے چلے گئے. یہ سننا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے, انتخاب تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہوا تھا, یہ سننا تھا کہ بس پھر ان کا جو جوش اور غصہ اور طبیعت کے اندر جو ان کی وہ تھی جلالیت, اس نے پھر اپنا رنگ دکھایا. یہ وہاں سے سیدھا بیت اللہ کی طرف لپکے. اچھا, ان کا ویسے معمول تھا کہ راستے میں انہیں کوئی بھی ملتا نا تو یہ اس کے پاس کھڑے ہو جاتے اور کھڑے ہو کے پھر اپنے مطلب سیر و سیاحت کے قصے سناتے, شکار کے واقعات سناتے. لیکن اس دن ایسا ہوا کہ یہ کہیں نہیں رکے, کسی کے پاس نہیں رکے, یہ سیدھا بیت اللہ کے اندر پہنچے. جب حرم کعبہ کے اندر پہنچے تو ابو جہل وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا, ان کے ہاتھ میں کمان تھی, تیر کمان جو تھی, انہوں نے کمان ہی اتنی زور سے اس کے سر میں ماری, اس کا سر پھٹ گیا اور زخمی ہو گیا اور اس خون نکلنا شروع ہو گیا. تو جب یہ مطلب سارا واقعہ ہوا تو اس وقت جو مطلب اس کے ابو جہل کے قبیلے کے لوگ تھے وہ جلدی جلدی بھاگے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی طرف. وہ در حقیقت تو وہ ابو جہل کو بچانا چاہتے تھے. اب حضرت حمزہ کے سامنے کھڑے ہونے کی یا ان کے ساتھ جھگڑا کرنے کی یا لڑائی کرنے کی تو ضرورت کسی میں نہیں تھی نا. تو وہ در حقیقت ابو جہل کو بچانے کے لیے آگے بڑھے اور انہوں نے کہا کہ لگتا ہے حمزہ تم نے بھی اپنے بھتیجے کا جو دین ہے وہ قبول کر لیا اور تم بد دین ہو گئے ہو. تو اس وقت حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں کیوں اس کا دین قبول نہ کروں, میں کیوں اس کا کلمہ نہ پڑھوں جبکہ اس کی حقانیت میرے اوپر واضح ہو چکی ہے, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں. سبحان اللہ, سبحان. تو پھر انہوں نے یعنی کلمہ پڑھا اور یہ اچھا ان کے اسلام قبول اسلام کے بعد اس سے پہلے وہ آپ کو پتہ یاد ہوگا کہ بہت کم مطلب مسلمان تھے اس وقت. تو ارقم بن ارقم صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ارقم بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں مسلمان جو تھے نا وہ اکٹھے ہوتے تھے اور وہیں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قیام کرتے تھے. اور ضعف مسلمانوں کے ضعف اور کمزوری کا اور بے بسی کا عالم یہ تھا کہ وہ کھل کے اس بات کا اظہار بھی نہیں کر سکتے تھے.
تو جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کے اسلام قبول کرنے سے جو مسلمانوں کو تقویت ملی اور حوصلہ ملا نا اس کی مثال کوئی نہیں ملتی. بلکہ ایک بڑا دلچسپ واقعہ آتا ہے کہ ان کے اسلام قبول کرنے کے بعد نا ایک دفعہ یہ بیٹھے ہوئے تھے, سارے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. صحیح یاد آ گیا ہوگا آپ کو بھی وہ واقعہ. اور شمشیر جو تھی وہ مطلب زیب تن تھی, تو صحابہ نے آ کے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر فاروق آ رہے ہیں اور شمشیر جو ہے وہ انہوں نے زیب تن کی ہوئی ہے, تو لگتا ہے کہ وہ آج ان کے ارادے جو ہیں وہ اچھے نہیں ہیں. تو قربان جاؤں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ, انہوں نے کہا اس کو روکو نہیں, آنے دو. اگر وہ آج کسی غلط ارادے سے آ رہا ہے تو میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کروں گا. لیکن وہ تو بالکل مطلب پانسا ہی پلٹ چکا تھا نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا لیے تھے دعا کے لیے, تو جب ہاتھ اٹھا لیے تھے دعا کے لیے تو ان کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے رد کر سکتے تھے. وہ تو در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھے تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا پھل اور اس کا صلہ بھیج رہے تھے. عمر آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی اپنا کلمہ پڑھا دیں. اللہ اللہ. تو یہ ان کا اس قبول اسلام کا واقعہ ہے. حافظ صاحب آپ مجھے بتائیں کہ حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بہادری ہے وہ تو قبول اسلام سے پہلے بھی عرب میں مشہور تھی کہ وہ کتنے بہادر ہیں. تو قبول اسلام کے بعد اسلام کے پہلے علمدار ہونے کا بھی انہیں شرف حاصل ہے. پہلی دفعہ تلوار اٹھانے کا شرف جو ہے اسلام کے لیے وہ بھی سیدنا حمزہ کو حاصل ہے. تو حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو غزوات کے اندر شمولیت تھی اور جان نثاری تھی اس کے متعلق آپ کچھ بتائیں. عثمان بھائی, ہجرت کے بعد جب سب سے پہلے قریش کی سرکوبی کے لیے ابوا کے مقام پر فوج کشی کی گئی تو 60 صحابہ کرام نے اس میں شرکت کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 60 صحابہ کرام کی علم برداری, اس جنگ کا, اس غزوے کا علم جو تھا وہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں. اور اس علم کی شان یہ ہے کہ وہ علم بھی سرکار نے خود بنایا اپنے حمزہ کے لیے, اپنے چچا کے لیے. جی اچھا, جب 2 ہجری کے اندر غزوہ عشیرہ پیش آیا جی, اس غزوہ میں بھی علم جو تھا وہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اس کے بعد اگر غزوہ مطلب کسی بھی غزوہ کو دیکھیں, غزوہ بنو قینقاع دیکھیں, اس میں بھی علمدار سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اگر بدر کا مارکہ دیکھیں تو وہ ایک سب سے بڑا, یعنی اسلام نبوت کے اعلان نبوت کے بعد جو سب سے بڑا مارکہ تھا وہ بدر کا مارکہ تھا. جی بالکل. اور اس مارکے کے اندر جب مارکہ سجا تو قریش کی طرف سے 3 مشرکین جو سامنے آئے اور مبارزہ کے لیے آواز لگائی, تو 3 انصاری صحابی جو تھے وہ میدان میں اترے. تو انہوں نے پوچھا کہ کون ہے. جب ان انصاری صحابہ نے تعارف کروایا تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے, ہمارے قبیلے کے لوگ میدان میں اتارو. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حمزہ میدان میں اترو, علی میدان میں اترو, عبیدہ میدان میں اترو, رضوان اللہ علیہ تینوں اسلام کے شیر. اچھا, اس وقت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی وار کے اندر اس کو جو تھا اتبا, اس کو جہنم واصل کیا. حمزہ کہتے ہی اسے جو اپنے شکار کو دبوچ لے ایک ہی وار کے اندر. اچھا, اس کے بعد یہ سارے غزوات کے اندر مطلب اگر آپ دیکھیں تو ایک ان کی وہ داستانیں جو ہیں وہ بھری پڑی ہوئی ہیں. اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ وہ گمسان کی جنگ شروع ہوئی, تو اس کے اندر جو انہوں نے مطلب تباہی مچائی, کفار کے جو پرخچے اڑائے وہ کسی سے ڈکے چھپے نہیں ہیں. پھر ان کی صفوں کو اکھاڑ کے پھینک دیا. پھر جب احد کا میدان سجا تو اس میدان کے اندر بھی مبارزہ کے لیے سب سے پہلے جو میدان میں آئے وہ یہی تھے, سبا نامی مشرک تھا, اس کے ساتھ مبارزہ ہوا. تو اس کے مبارزہ کے لیے میدان میں جب آئے تو
سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، پھر ایک ہی وار کے اندر اس کو بھی جہنم واصل کیا. اس کے بعد پھر مطلب وہ ایک باقاعدہ جنگ کا آغاز ہو گیا. تو روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احد کے میدان کے اندر اکیلے 60 مشرکین کو جہنم واصل کیا تھا. وہ مولانا احمد رضا خان فرماتے ہیں نا، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام. کہ وہ حضرت حمزہ ایسے ہی ہے عثمان بھائی. تو انہوں نے پھر صفیں کی صفیں الٹ دی. تو میں ذکر کر رہا تھا کہ 60 جو تھے مشرکین تھے ان کو جہنم واصل کیا. ایک روایت کے اندر 30 کا ذکر بھی آتا ہے. امام ترمذی رحمہ اللہ نے 30 کو ذکر کیا کہ 30 مشرکین تھے. اچھا، ایک طرف ایک اللہ کا شیر اور وہ 30 مشرکین کو جو ہے انہوں نے وہ جہنم واصل کیا. اگر ہم کم مقدار میں بھی لیں تو 30 لوگوں کو. اور وہ بہادری کا عالم یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں سے 2 تلواریں اٹھا کے چلاتے ہیں ایسے. واہ واہ. اچھا آپ صاحب، حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو شہادت کا واقعہ ہے، بڑا دردناک واقعہ ہے، اس کے متعلق بھی ہمیں کچھ بتائیں. جی عثمان بھائی، ان کی جو شہادت ہے وہ غزوہ احد کے اندر ہی ہوئی ہے. چونکہ جنگ بدر کے اندر انہوں نے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا تھا، مشرکین مکہ کو، قریش کو. تو جتنے بھی قریش تھے وہ سب سے زیادہ ان کے خون کے پیاسے تھے. اور باقاعدہ جبیر بن مطعم نے اس بات کے لیے اپنے ایک غلام وحشی، وہ بعد میں اسلام قبول کر لیا اور صحابی بنے، ان کا انتخاب کیا اور ان سے کہا کہ آپ نے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنا ہے اور اس کے بدلے میں آپ کو آزاد کر دوں گا. تو وہ نا ایک احد کے میدان میں ایک چٹان کے پیچھے گھات لگا کے بیٹھ گئے. گھات لگا کے بیٹھ گئے اور ان کے پاس ایک نیزہ تھا. اتفاق سے جنگ لڑتے لڑتے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وہاں سے گزر ہوا نا، تو انہوں نے پھر دور سے زور سے نیزہ پھینک کے مارا. تو وہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم سے آر پار ہو گیا. اور جب نیزہ آر پار ہو گیا، اس کے باوجود بھی سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحیح جسے کہتے ہیں نا اسد شیر کی طرح لپکے اس کی طرف، لیکن زخم جو تھے وہ زیادہ گہرے تھے. اس تک پہنچنے سے پہلے جو ہے وہ زمین پہ گر گئے. انتہائی دردناک وہ مطلب ان کی شہادت کا واقعہ ہے. اس کے بعد جب یہ زمین پہ گر گئے تو اس وقت جو ہندا بنت عتبہ تھی، اور بعد میں وہ بھی اسلام قبول کر لیا تھا، انہوں نے بھی اس پہ توبہ و استغفار کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے اس کی معافی مانگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا. اس وقت چونکہ عتبہ کو ہی میدان بدر کے اندر انہوں نے گرایا تھا، تو وہ جو تھی ہندا جو تھی ان کی بیٹی تھی، تو اس وجہ سے ان پہ غصہ زیادہ تھا. تو انہوں نے اس وقت مسئلہ کیا، ان کے اعضاء کاٹے، کان کاٹے شہادت کے بعد، ناک کاٹے، جسم کے اعضاء کاٹے، اور پھر ان کا زیور بنایا، اور پھر ان کے جگر سے، ان کے جسم طاہر سے پیٹ کو چاک کیا اور اس کو جگر کو باہر نکالا، اور پھر اس جگر کو اپنے دانتوں کے اندر چبایا اور چبا کے اپنے منہ سے باہر نکال دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا اس نے جگر چبانے کے بعد باہر نکال دیا تھا یا اپنے جسم کے اندر بھی لے کے گئی تھی؟ تو کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم نہیں، اس نے باہر نکال دیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قربان جائیں، عثمان بھائی ایسا جگرا کہاں سے لائیں کہ اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندا کے لیے بد دعا نہیں کی. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بد دعا کر دیتے تو دنیا و مافیہ میں کیا بچتا؟ کسی کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کر دیتے، اس کے لیے کچھ نہیں بچنا تھا.
لیکن اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلا کہ اللہ حمزہ پہ رحمت نازل فرمائے، اور دعا فرمائی کہ اللہ حمزہ کے کسی عضو کو بھی جہنم کا ایندھن نہ بننے دینا۔ اختتامی جنگ کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اطہر کے قریب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا چہرہ دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، دل بھر آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور دعا فرمائی کہ اللہ حمزہ پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تھے کہ حمزہ تم پر خدا کی رحمت ہو، کیونکہ تم رشتہ داروں کا سب سے زیادہ خیال رکھتے تھے اور نیک کاموں میں ہمیشہ پیش رہتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی جان اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو یہ پتہ چلا کہ میرے بھائی کی شہادت ہو گئی ہے تو وہ بے اختیار بھاگی ہوئی آئیں، تو جب پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو چہرہ دیکھنے نہیں دیا اور چہرے کو ڈھانپ دیا اور اپنی پھوپھی جان کو حوصلہ دیا، تسلی دی اور ان کو گھر واپس بھیجا۔ تو اس وقت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے صاحبزادے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 چادریں دے کے گئیں کہ یہ 2 چادریں جو ہیں ان میں میرے بھائی کو کفن دینا۔ تو اس وقت حضرت زبیر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ جب کفن دینے کے لیے میں آگے بڑھا تو سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب ہی ایک انصاری صحابی تھے، شاید ان کے کوئی اہل و عیال نہیں تھے یا انہیں کوئی کفن دینے والا نہیں تھا، مصعب۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا کہ ایک چادر ان کو دے دی جائے اور ایک ان کو دے دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بالکل صحیح ہے۔ تو وہ کہتے ہیں ایک چادر میں ان کو کفن دیا، ایک میں ان کو کفن دیا، اگر میں سر ڈھانپتا تو پاؤں ننگے ہو جاتے، پاؤں ڈھانپتا تو سر ننگا ہو جاتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ایسا کریں کہ ان کا سر ڈھانپ دیں اور پاؤں جو ہیں وہ پتوں کے ساتھ ڈھانپ دیں، اس چادر کے ساتھ سر ڈھانپ دیں اور جو پاؤں ہے وہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جو ہے جنازہ پڑھایا، نماز جنازہ پڑھی، اور سب سے پہلے انہی کی نماز جنازہ پڑھی اور پھر اس کے بعد باقی دیگر صحابہ کی فردن الگ الگ نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر احد کے میدان کے اندر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 70 صحابہ کرام کو جو احد کے شہداء ہیں ان سب کی تدفین جو ہے وہ احد میدان احد کے اندر ہی کی گئی۔ سب سے پہلے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لحد کے اندر اتارا اور پھر جتنے صحابہ تھے ان کے حضرت سیدنا حمزہ کے پہلو میں پھر سب کی تدفین کی گئی۔ بہت شکریہ فصا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا کرے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا عالم یہ تھا کہ آپ بار بار ان کا جنازہ پڑھا گیا۔ جب حضرت حمزہ کے میت کو جب سرکار دو عالم دیکھتے تو بار بار روتے اور اتنا روئے کہ سسکیاں لینے لگے۔ میرا بار بار دل چاہ رہا ہے کہ میں وہ روایت پڑھوں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اطہر کو دیکھا تو فرمایا کہ اے میرے شیر، اے میرے چچا حمزہ، اے حمزہ نیکیوں کو انجام دینے والے، اے حمزہ مصیبتوں کو دور کرنے والے، اے حمزہ رسول کی جانب سے دفاع کرنے والے، اے حمزہ رسول اللہ کے چہرے سے دشمنوں کو بھگانے والے۔ اور رسول پاک کا حضرت حمزہ سے محبت کا یہ عالم تھا کہ تمام زندگی پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہدائے احد کی قبروں پر جاتے رہے اور ان کے لیے دعا مانگتے رہے۔ خواتین و حضرات، ہمارا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سلام عقیدت ہے، اللہ کریم
میرے سمیت آنے والی تمام نسلیں حضرت حمزہ کی مدح ہاں ہوں اور ان کی بارگاہ میں حاضری کا شرف انہیں حاصل ہو۔ اللہ کریم ہم سب کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے اندر جا کر سلام عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہمارے سینوں میں منور فرمائے، اور جب ہم اس دنیا سے جائیں اس وقت بھی ہمارے سینے کے اندر حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہو، اور بے شک یہ وہ چراغ ہے جو قبر میں بھی روشنی عطا کرے گا۔ آج پروگرام پیش کرتے ہوئے کہیں کوئی غلطی کوتاہی غفلت ہوئی تو میں اپنے اللہ کی بارگاہ سے معافی کا خواستگار اور توبہ کا طلبگار ہوں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔